बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत मुबारक बयां करेंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की इन अजीम हस्तियों में से हैं जिनकी मिसाल क़यामत तक नहीं लाई जा सकती, जिनके आला सिफ़ात बेमिसाल सखावत और इंतहाई दर्जा की शर्म हया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है, कुरैश की अमवी शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी विलादत वाक़ई फ़ील के 6 साल बाद हुई। आपके वालिद का नाम अरबी था। कुरैश की शाख बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा हिजरत मदीना से कबल मक्का में पैदा हुए। बचपन और जवानी के हालात पर्दा कफ़ा में हैं। अलबत्ता इतना मालूम है कि आप मक्का के इन चंद और नुमाया लोगों में थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। कुरैश का आम पेशा तिजारत था। इसमें इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। कुरान मजीद की सूरत इलाफ में गर्मी और सर्दी के मौसम में कुरैश के तजारती काफिलों का जिक्र है। कुरैश के इसी आम मजाक के बाइस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी तजारत को ज़रिए माश बनाया और एक शख्स रबिया बिन हारिस की शिरकत में कपड़े का कारोबार बहुत बड़े पैमाना पर शुरू कर दिया। इसमें इन्होंने वो कामयाबी और शोहरत हासिल की कि इनका लक़ब ही उस्मान गनी हो गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा फितरतन बड़े नेक, रास्तबाज और ईमानदार थे। शराब अरब की गुट्ठी में पड़ी थी। जो लोग पीते थे फख्र करते और ना पीने वाले को तान करते, क्योंकि इनके नज़दीक शराब ना पीना बुखल की इलामत थी। लेकिन इस माहौल में दौलत और सुरवत के साथ रहने के बावजूद आप इन चंद अकाबर कुरैश में से थे जो सलीमुल फितरत होने के बाइस शराब से नफरत करते थे। तबीयत की इस नेकी और हक परस्ती के बाइस मक्का में पहले पहल जब इस्लाम का गला बुलंद हुआ और ये सदाए रोह नवाज फरदोस गोश हुई तो आपने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। खुद इनके बयान के मुताबिक इस्लाम कबूल करने वाले मर्दों में इनका नंबर चौथा था। अब हम आपके हुलिये मुबारक की बात करते हैं। कुर्बान जाऊं आपका रंग सफ़ेद था जिसमें कुछ जर्दी की आमेजिश थी और ऐसा मालूम होता था कि गोया चांदी और सोना दोनों को मखलूत कर दिया गया हो। खूबसूरत और खुशकामत थे। दोनों हाथों की कलाइयाँ खुश मंजर थीं। बाल सीधे थे यानी घुंघरियाले नहीं थे। जब अमामा जेब सर कर लेते थे बड़े हसीनो जमील नजर आते थे। नाक उभरी हुई, जिस्म का निचला धड़ भारी, सीना चौड़ा था। कांधों की हड्डियां बड़ी बड़ी, जिस्म की खाल मुलायम और बारीक थी। अब हम आपके लिबास की बात करते हैं। बड़े पैमाने पर तजारत के बाइस दौलतमंद शुरू से ही थे, इसलिए लिबास भी उम्दा पहनते थे। इस ज़माने में यमुना चादरें बहुत वकी और कीमती समझी जाती थीं। आप इन्हें ओढ़ते थे। अमूमन ये चादरें जर्द रंग की होती थीं और इनकी कीमत 100 दरहम के लगभग थी। अपने लिबास में भी बहुत सुन्नत का ख्याल रखते थे। चनाचा हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा
فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آدھی پنڈلی تک لنگی باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی ایسی ہوا کرتی تھی۔ آپ غذا بھی عمدہ اور پرتکلف استعمال کرتے تھے، فطرتاً کم سخن اور کم گو تھے، یعنی کہ بہت کم بولتے تھے۔ آپ پہلے پہل اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ نے 2 مرتبہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے آپ کو حاضری سے منع فرمایا اور ان کی تیمارداری کا حکم صادر فرمایا، لیکن انہیں ان تمام انعام و اکرام سے نوازا جو عام صحابہ اکرام کو عطا ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش کو سمجھانے کے لیے آپ کو مکہ بھیجا گیا اور آپ کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی کہ آپ قتل کر دیے گئے، تب اللہ کے رسول نے آپ کا انتقام لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ اکرام سے جہاد پر بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہ ہو سکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اس انداز میں بیعت فرمائی کہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ حضرت عثمان کا ایک لقب ذوالنورین ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کی نکاح میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ خلیفہ بنائے گئے اور 88 سال کی عمر میں ایک مصری اسود کے ہاتھوں نہایت مظلومانہ حالت میں جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت حکیم بن حزام نے پڑھائی۔ آپ کی مدت خلافت 11 سال 11 ماہ 14 دن یعنی 12 سال ہے۔ حضرت عثمان کے اسلام پر بے حد احسانات ہیں۔ مدینہ شریف میں پانی کے لیے مسلمانوں کو بڑی دقت تھی۔ آپ نے ایک یہودی سے سارا کنواں روما نامی 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنگ تبوک میں آپ نے تقریباً تہائی فوج کے اخراجات برداشت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق عثمان ہے، اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ پر سلام ہو۔ اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے بیٹھی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے، اور باقی حضرات کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں پر کپڑا ڈال دیا اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر باتیں کر کے چلے گئے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا نبی، میرے والد اور دوسرے صحابہ اندر آئے تو آپ نے نہ گھٹنے پر اپنا کپڑا ٹھیک کیا اور نہ مجھے پیچھے ہٹنے کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اگر وہ اندر آتے تو تم میرے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ نہ بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سر اٹھا سکتے۔ اب ہم ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، قبر کا خوف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو یاد کر کے روتے ہیں۔ فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس کے عذاب میں پھنس گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ گھبراہٹ والا نہ ہو۔ اور حضرت بانی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک قبر پر یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، اے قبر والو، اگر تم اس گھاٹی سے سہولت سے چھوٹ گئے تو تم پر بڑی زبردست گھاٹی سے چھوٹ گئے ہو، ورنہ میرے خیال میں تمہیں آئندہ کی گھاٹیوں سے نجات مل سکے گی۔ تجدید کعبہ کے لیے سختی کرنا۔ 24 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حرم کعبہ کی تجدید اور توسیع کا حکم دیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک جماعت سے کچھ زمین خریدی، جبکہ کچھ لوگوں نے اپنی زمینیں دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی عمارتیں گرا دیں اور ان کی قیمتیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ بعد میں ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر چیخو پکار کی تو آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو میری شرافت اور میرے حکم کی وجہ سے مجھ پر چلانے کی جسارت ہوئی ہے، جبکہ تمہارے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان قسم کی کارروائی کی تو تم ان پر نہیں چلاتے تھے۔ آخر کار عبداللہ بن خالد بن اسد کی سفارش پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رعایا کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو جمع کر کے فرمایا، اے اہل مدینہ، لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، خدا کی قسم میں تمہارے مال اور جائیداد کو تمہارے پاس منتقل کر سکتا ہوں، بشرطیہ کہ یہ تمہارے رائے ہو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے جو اہل عراق کے ساتھ فتوحات میں شریک ہوا ہو وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے ولن میں مقیم ہو جائے؟ اس پر اہل مدینہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ ہمارے مال غنیمت کی اراضی کو کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ان اراضی کو کسی کے ہاتھ حجاز کی اراضی کے ہاتھوں فروخت کر دیں گے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا راستہ کھول دیا ہے
جو ان کے خیال و گمان میں نہیں تھا۔ انگوٹھی کی گمشدگی کا واقعہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کے لیے پانی پینے کا ایک کنواں کھدوایا۔ ایک دفعہ آپ اس کنویں کے سرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس انگوٹھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط پر مہر کرنے کے لیے بنائی تھی، بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بطور مہر استعمال کیا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں استعمال کیا اور اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ اس انگوٹھی کو حرکت دے رہے تھے اور اسے اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں گر گئی۔ لوگوں نے کنویں میں اس کو بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ اس کا سارا پانی نکلوا دیا، پھر اس کا سراغ نہ مل سکا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، جو بھی شخص اس انگوٹھی کو لے کر آئے گا اسے بھاری رقم دی جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس خاتم مبارک کے گم ہونے کا بہت رنج و غم ہوا اور اس کی تلاش سرگرداں رہے۔ تلاش کے بعد بھی آپ کو وہ انگوٹھی نہ ملی، اور جب آپ ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اس جیسی چاندی کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہو بہو ویسے ہی انگوٹھی بنائی گئی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو وہ انگوٹھی بھی غائب ہو گئی اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون اس انگوٹھی کو لے گیا۔ احساس ذمہ داری۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اہل شام تمہاری شکایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے نزدیک مسلمانوں کے مال کو اللہ کا کہنا مناسب نہیں ہے، اور دولت مندوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مال و دولت کو جمع کرے۔ چنانچہ یہ لوگ میری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر، میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے فرائض کو ادا کروں اور رعایا کے ذمے جو واجبات ہوں